اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. I begin by praising Allah subhanahu wa ta'ala, the one who created us and everything that exists, the one who guides us to that which is right, the one who protects us from every form of evil and harm. I seek Allah's protection from the evil of our souls and from the evil of our deeds. For whomsoever Allah guides, there is none to misguide, and whomsoever Allah leaves to go astray, there is none who can guide him. I bear witness and testify that there is none worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, without any partners whatsoever. And I bear witness and testify that Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is his last and final messenger and obedient slave. Eminent personalities, distinguished members of the audience, learned ulama and esteemed scholars. It is a great opportunity, alhamdulillah, to be in your company and to understand and discuss a very important and sensitive topic, which is the need of the hour. And I congratulate my host, Fadilatul Sheikh Abdul Latif Madani Hafidahullah, for giving me this opportunity and also for having chosen this topic of prime importance. Without much delay, let me go into the topic that has been given to me. Inshallah, I will keep it as short as possible, probably 20 minutes or 25 minutes max, inshallah, bi'idhnillahi ta'ala. So, Islamic schools, if you go through down the memory lane, if you understand the evolution, before 20 years, if I am not mistaken, exactly around the time 2003, 2004, there was a big momentum, there was a huge vacuum that was felt for Islamic education of our kids. And that is where, especially from South India, this whole movement started with the formation of multiple Islamic. जिस सूबे में देखें आप, इस्लामिक स्कूल कायम होते गए, 3, 4, 5, कभी शहरों में, कभी दूसरी बस्तियों में, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज इसमें समझने के लिए जरूरी है कि उस टाइम पर जो जरूरत थी और इस टाइम पे जो जरूरत है, उसमें एक तब्दीली है। जैसे हम लोग फिक्र तारीख अल इस्लामी में पढ़ते हैं या जो है ना एवोल्यूशन ऑफ फिक्र में पढ़ते हैं कि हर चीज का एवोल्यूशन में स्टेजेस होता है, तो इस्लामिक स्कूल्स के भी एक एवोल्यूशन प्रोसेस है। 20 साल पहले वाली जो जरूरत थी और अब जो जरूरत है, इसमें फर्क है। वहां पर ऐसी जरूरत थी कि हमारे बच्चों को दीनी तालीम जो शाम के जो मकतब में कुरान नाज़िर कुरान तक महदूद हो जाती थी, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को, बच्चों के अंदर अकीदा और दीनियात, इसका शोर पैदा करना जरूरी है, दीनी उलूम से वाकिफ कराना जरूरी है। तो इस मुहिम को लेकर के 20 साल पहले जो काम हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी का नतीजा है अल्लाह के फजल करम से कि आज इतने सारे इस्लामिक स्कूल्स हम लोगों को देखने में नजर आते हैं। मगर उस टाइम पर एक और चीज भी साथ साथ चली थी कि डू यू वांट टू मेक योर चाइल्ड हाफिज प्लस आलिम प्लस डॉक्टर और प्लस इंजीनियर, जो भी लोग अपना एक अलग विजन रखते थे। कहाँ तक वो प्रैक्टिकल था उस टाइम पर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि नए नए सब एवरीबडी वाज एक्सपेरिमेंटिंग, सो वी कुडंट एस्टिमेट और लाइक फोरसी वेदर दैट वाज प्रैक्टिकल। मगर 20 साल होने के बाद अब बहुत लोगों को समझ में आ गया है कि देयर आर ओनली सो मच थिंग्स दैट कैन बी डन प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड द प्रैक्टिकल सिनेरियोस। तो अब इतना बड़ा तो लोग नहीं सोचते हैं कि डॉक्टर प्लस आलिम प्लस हाफिज प्लस, ऐसा नहीं सोचते हैं। अब ये सोचते हैं कि लोग, मेरा बच्चा जो कुछ भी बने अपने दीन पर कायम रहे, अपने जो बुनियादी उसूल हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपनी आइडेंटिटी को खो ना बैठे, मुल्हिदीन के जो आरा अफकार हैं उससे मेरा बच्चा जो है ना उसका शिकार ना हो जाए। तो उस दौरान जो सोच थी और अब जो सोच है, उसमें काफी ज्यादा फर्क है। दो रीजन हैं। एक तो प्रैक्टिकल जो ग्राउंड रियलिटीज हैं बच्चों के ऊपर, जो दूसरा प्रेशर पड़ता है, जो एग्जाम्स का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, नीट का हो, आईआईटी जेई का हो, जो एकेडमिक में जो प्रेशर पड़ता है, उसका भी एक बहुत अहम किरदार है। और दूसरी तरफ जो दुनिया की जो तरक्की है, इंटरनेट का जो फैलाव है, इंटरनेट का जो गिरफ्त है, खासकर तलबा और तालिबात पर, उसको देखते हुए और जितनी जो अफकार हैं, जितने जो गलत ख्यालात जो जिसकी बीज डाली जाती है इंटरनेट के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इस सब को देखते हुए अभी एहसास हो रहा है लोगों को कि पाना एक और चीज है, मगर उससे पहले जो है किसी चीज से लोगों को महफूज रखना
یہ زیادہ ہے، درء المفاسد اولا من جلب المصالح. ایسے ہوگا کہ برائیوں اور فتنوں سے روک کر لوگوں کو محفوظ رکھنا، ان کے دین و ایمان کو جو ہے نا قائم رکھنا، اس پر ثابت قدم رکھنا، یہ اب زیادہ ضروری بن چکا ہے. اگر بچہ ایک پارہ ہی حفظ کیا ہو یا 10 صورتیں ہی حفظ کیا ہو، مگر اس کے عقیدے میں کوئی کھوٹ نہ آ پائے، اس کے افکار میں کوئی ایسے انحرافات نہ پائے جائے، یہ زیادہ ضروری ہے. اس کے برخلاف کہ بچہ 10 اجزاء 15 اجزاء حفظ کر لیا ہو اور اس کے دماغ میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے وجود کے تعلق سے ڈاؤٹس پیدا ہو جائے، جیسا کہ بہت سارے کیسز آج دکھ رہے ہیں کہ بچے قرآن بہت الحمدللہ حفظ کیے ہیں، مگر ایک دو ایسے بھی نکل جاتے ہیں کہ قرآن حفظ کرنے کے باوجود ان کے دماغ میں الحادی یا ملحدین کے اثرات ان کے افکار میں، ان کے آرا میں پائے جاتے ہیں. تو ابھی جو فتنہ، جو چیلنجز ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، وہ بہت جو ہے نا سیویئر چیلنجز ہیں، بہت ڈیپ چیلنجز ہیں جن سے سامنا کرنا بہت ضروری ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے، جو 20 سال کے تجربے میں جو بات سامنے ابھر کے آئی ہے کہ جو اسکولس میں اسلامک اسٹڈیز پڑھایا جاتا ہے اور جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ مدارس کے فارغین ہوتے ہیں، اکثر مدارس کے فارغین ہوتے ہیں، جو خاص کر عربی اور حفظ کے میدان میں تدریس کا جو ہے نا خدمت انجام دیتے ہیں. اس میں ایک گیپ یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھانے والے ہیں وہ مدرسے کے تربیت شدہ اساتذہ ہوتے ہیں، جن کے پاس آداب و اخلاق جو ہے نا پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ مدرسے کے سیٹ اپ سے آئے ہیں. وہاں پر اساتذہ کی تقریب اور ان کی جو ہے نا تعظیم، ان کی عزت کرنا، یہ سب چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں اور ان کے عمل میں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے برخلاف ہم لوگ جو اسکول میں دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا جو رویہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، یہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، یہ کوئی الگ ہی معاملہ نظر آ رہا ہے. تو یہاں پر ایک گیپ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بچے یاد تو بہت سارا مادہ کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے نا اپنی حافظے میں اتار لے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جان لے رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے ماتحت، مگر جب کردار اور تطبیق کی بات آئے تو اچھا خاصا ایک فاصلہ ہے. بچہ جو جانتا ہے وہ اور بچہ جو کرتا ہے وہ، اس میں اچھا خاصا ایک گیپ ہم کو نظر آتے دکھتا ہے. اللہ ما رحم ربی ہے. الحمدللہ بہت سارے ایسے بھی طلبہ و طالبات ہیں جن میں الحمدللہ خوبیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ قرآن کا اثر، اسلامک اسٹڈیز کا اثر دکھتا ہے ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں. مگر اکثر و بیشتر ٹاکنگ اباؤٹ دی گریٹر ایوریج، جو ایکچوئل سین میں جو چیز ابھر کے آ رہی ہے کہ اکثر و بیشتر جو طلبہ طالبات ہیں ان کے اندر جو قرآن کی وجہ سے جو فرق، جو اثر دکھنا ہے، وہ کہیں جو ہے نا اس میں ہم لوگ ایک اچھا خاصا فرق دیکھ رہے ہیں، گیپ دیکھ رہے ہیں. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ جب سکولز شروع کرنا مقصد تھا 20 سال پہلے، تو کمیونٹی کا بہت سارا کنٹریبیوشن تھا. کمیونٹی کے بہت سارے لوگ، بہت سارے لیڈرز آگے بڑھے تھے اسکولوں کو قائم کرنے میں، ٹرسٹ بنانے میں، کمیٹیاں بنانے میں، زمین خریدنے میں، اسکول کے لیے کرائے میں جگہ میسر کرنے میں. کمیونٹی کا رول زیادہ تھا. الحمدللہ آج بھی وہ سپورٹ باقی ہے، مگر اس معنی میں ہم لوگ آج پریشانی محسوس کر رہے ہیں کہ جو لوگ مادی اعتبار سے اسکولوں کو مدد کر رہے ہیں یا فنانشیلی اسکولوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ لوگ جس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اسلامک اسٹڈیز کے جو ثمرات کو زندگی میں، گھروں میں لانا یا اس کو تطبیق کرنا ہے، اس میں کوآپریشن ہم کو بہت کم نظر آتا ہے. خاص کر کووڈ کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ بچے جب کووڈ کے 2 سال کے گریپ کے بعد واپس آتے ہیں، اچھے خاصے گھرانوں کے بچے، تو ان میں ایسے تبدیلیاں ہم نے دیکھا جو سمجھے اٹ از انڈوئنگ دا انٹائر ایفرٹ. جو 5 سال 10 سال میں بچہ جو سیکھا ہے، جو تربیت پایا ہے، اس کا سمجھے تقریباً ایک ریورسل ہو گیا. اور پھر کووڈ کے بعد اکثر ہم لوگوں کو پھر شروع کرنا پڑا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کیا کیا چیزیں حلال ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں اکثر ہم کو تربیتی ناحیے سے جو ہے نا ریوائو کرنا پڑا. اتنا جو ہے نا گھر کے ماحول اور جو تعلیمات ہم پڑھا رہے ہیں اسکول میں، اس میں اتنا بڑا گیپ ہے کہ گھروں میں کچھ اور ہی ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، اور بچے اسکول میں کچھ اور ہی سیکھ رہے ہیں. تو on one side we get the support of the community in terms of materialistic
افیئرس. کچھ ہیلپ کرنا ہے, کچھ اسکولوں کو جو ہے نا سپورٹ کرنا ہے, فائنینشلی ان کو قائم کرانا ہے, ان کو اسٹیبلش کرانا ہے, اس میں تو الحمدللہ ہمارے پیرنٹس اور کمیونٹی ساتھ دیتی ہے. مگر when it comes to adopting the deen, when it comes to implementing the deen in their household, آپ کے گھر میں اسلام کے جو تعلیمات ہم آپ کے بچوں کو سکھا کر بھیج رہے ہیں, اس کی تطبیق کرنا یا اس کے لیے ایسا ایک ماحول میسر کرنا جس پر عمل کیا جائے, تو یہ بات جو ہے کہیں نہ کہیں بن نہیں پا رہی ہے. پیرنٹس ابھی بھی کچھ وہی پرانے خیالات میں ملوث ہیں. کبھی بچوں کو جو چیزیں سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا, یا ایسے ماحول گھروں میں نہیں ہے جہاں پر بچہ جب تعلیمات سیکھ کر جا رہا ہے اس کو عمل کر پائے. یہ ایک اور چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ when we compare the ratio, میں کل ہی ایک دراسہ کر رہا تھا, جو کانوینٹس ہیں, جو کرسچن سکولز ہیں, ان کے جو نمبرز ہے مسلمان سکولوں کے 3 گنا زیادہ ہے. ہمارے اگر 150 ہیں تو ان کے 600 کے قریب ہیں. ہمارے اگر 60 کالج ہیں تو ان کے 200 کے قریب کالجز ہیں. تو دے آر 3 times more in terms of their educational presence. حالانکہ ہمارا جو پرسنٹیج پاپولیشن ہے, ہمارا جو ریپرزنٹیشن ہے, اس کے وہ لوگ 1/5 ہیں. 1/5 of the nation, of the community of our size is having 3 times more resources. اس کا مطلب ہے کہ 3 into 5 15 times ان کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ ہے. یعنی وہ ہیں 1/3 اور ان کے پاس 1/5, اور ان کے پاس جو ایونیوز ہیں, جو اسکولس ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے, وہ 3 یا 4 گنا زیادہ ہے. تو the average student in that community has access to 20 times more opportunities than a Muslim child. یہ ایک چیز دیکھنے کے قابل ہے کہ جتنے بھی اسلامک سکولز قائم ہوئے ہیں پھر بھی کم ہیں. اتنے سارے ہونے کے باوجود پھر بھی کم ہیں. ہمارے طلباء و طالبات کو پھر بھی کم مواقع میسر ہوتے ہیں. یہ ایک چیز. دوسری بات غور کرنے کے قابل یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب تفریق یا عجیب و غریب ڈیفرینسیشن کیا جا رہا ہے جو مٹائے جانے کی قابل ہے. کیا ڈیفرینسیشن ہے, کیا تفریق ہے؟ ہمارے پاس 2 الگ الگ ٹرم ہیں. یہ 2 الگ الگ ٹرم کسی اور قوم کے اندر نہیں پائے جاتے. یہ کیا 2 الگ الگ ٹرم ہیں؟ ہمارے پاس ایک ہے مسلم سکولز اور دوسرا اسلامک سکولز. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم ادارہ اگر چلاتا ہے تو وہ مسلم سکول ہے. اگر مینجمنٹ کے لوگ مسلمان ہیں تو اس کا نام مسلم سکول دیا جاتا ہے. اور اسلامک سلیبس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے حفظ اور قرآن اور عربک پر اگر زور دیا جا رہا ہے تو اس کا نام ہم لوگ اسلامک سکول رکھتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو مسلم سکولز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں اسلامک سکول سے برخلاف. یہ جو تفریق ہے, یہ جو ڈفرینسیشن ہے, یہ عجیب و غریب ہے. پہلے ہوا کرتا تھا کہ اسلامک سکولز کے بننے کے پہلے مسلم سکولز ہوا کرتے تھے, مسلم رن انسٹیٹیوشنز, مسلم مینجمنٹ سکولز, مائنورٹی سکولز. مگر اب چونکہ اسلامک سکولز آ گئے ہیں مارکیٹ میں یا انڈسٹری میں پھیل گئے ہیں, تو یہ تفریق آج تک بھی باقی رہنا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس سے کیا ہم لوگ میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا میسج سماج کو دینا چاہ رہے ہیں, یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں گزارش کروں گا ہمارے حضرت الشیخ عبداللطیف صاحب سے کہ اپنے حصے میں اس کا بھی کچھ جو ہے نا اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ واٹ از دا امپیکٹ آف presenting مسلم اسکول ورسز اسلامک اسکول ٹو دی کمیونٹی. کیونکہ سوسائٹی کنفیوز ہوتی ہے, کمیونٹی کنفیوز, یہ بھی مسلمانوں کی اسکول ہے, وہی مسلمانوں کی اسکول ہے, یہاں کیا لگے وہاں کیا, دونوں وہی شکار ہے. تو ایسا ایک کنفیوژن کا شکار سماج بن رہا ہے. تو اس پر بھی کچھ ازالہ ہونا چاہیے, اس پر بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے کہ واقعی کیا یہ تفریق اپلیکیبل ہے, کیا اس کو ابھی تک رکھنا چاہیے, کیا دونوں ایک ہی ہیں, دونوں کے اہداف میں کہ جو اغراض و مقاصد ہیں, اہداف ہیں, کیا وہ الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں. ان پر بھی کچھ چیزوں کی طرف جو ہے نا نشاندہی ہونی چاہیے. اور آخری بات جس کی طرف میں نشاندہی کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا, یہ
اس بات کا بھی ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ when we started Islamic schools, we were very focused on establishing a setup. ایک نظام کو قائم کرنے کا ایک بہت بڑا مہم لے کر چلے تھے. الحمدللہ 20 سالوں میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اسلامک سکولز آ گئے ہیں. وللہ الحمد والمنہ. اللہ اس میں اور مزید برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اچھے خاصے تعداد میں اساتذہ اکرام جو مدارس کے فارغین ہیں الحمدللہ ان کی کثیر تعداد موجود ہے. وہ حفظ کے اساتذہ ہوں, عربی کے اساتذہ ہوں, دراسہ اسلامیہ کے اساتذہ ہوں, امام ہوں یا تربیہ کے انچارج ہوں, الحمدللہ اچھے خاصے ویسے کوالیفائڈ انڈیویجولز جو مدارس سے علوم شرعی حاصل کیے ہیں الحمدللہ معتبر مدرسوں سے وہ لوگ وہاں پر الحمدللہ خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ پہلے نہیں دیکھنے کو مل رہا تھا. اگر when I go back to my school era, میں بھی مسلم اسکول میں پڑھا تھا. when I go to that era, ہمارے پاس اسلامک اسٹڈیز کے نام سے ہفتے میں 1 گھنٹی ہوا کرتی تھی. وہ پڑھانے والے اگر مرد ہیں تو وہ پڑھاتے تھے جن کی داڑھی لمبی ہوتی تھی یا جن کے پینٹ ٹخنے کے اوپر تھا. یہی معیار تھا. اگر داڑھی ہے یا پینٹ ٹخنے کے اوپر ہے تو وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھا سکتا ہے. اور اگر عورت خواتین میں سے کوئی پڑھانا چاہتی ہے تو وہ پڑھائے گی جس کا نقاب یا گلوز ہو, جو پردہ کی پابندی کرتی ہو. یہی معیار تھے اسلامک سکولز آنے سے پہلے کہ جو لوگ دکھنے میں جو اسلام پر زیادہ عمل کرنے والے دکھتے تھے وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھا سکتے ہیں. مگر الحمدللہ ود دا بگننگ آف اسلامک سکولز یہ سسٹم قائم ہوا کہ الحمدللہ مدارس کے فارغین جو لوگ اسلامک اسٹڈیز ایز اے سبجیکٹ پڑھے ہیں, اسلامک اسٹڈیز ایز اے مادہ پڑھے ہیں, کوالیفائی ہوئے ہیں, الحمدللہ ان لوگوں کا انٹری مدارس میں اسلامک اکیڈمک سکولز میں ہوا ہے. اور کندھے کو کندھے جیسا میتھ سائنس ٹیچرز کے جو پوزیشن ہیں کندھا کو کندھا لگا کر الحمدللہ فارغین مدارس بھی ایک جٹ ہو کے ان کے ساتھ بغل میں بیٹھ کے ایز اے ٹیچر اپنا خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے الحمدللہ. ایٹ دی سیم ٹائم اب چونکہ ہم لوگ ایک مرحلہ پار کر چکے ہیں, I think now we should go to the next level. The next level in my term would be where we teach our children coexistence in a pluralistic society. جو ہمارے دیش کا جو ماحول ہے, ہمارے وطن کا جو ماحول ہے, اس میں گل مل کر ایز اے ٹرو مسلم ہمارا بچہ اور ہماری بچی کیسے اپنے دین پر بغیر کمپرومائز کیے, اپنے عقائد پر بغیر کوئی کمپرومائز کیے, اپنی عبادات میں کہیں جو ہے نا جو چیزیں ہیں ہمارے عقائد میں کہیں کمپرومائز کیے بغیر, ہمارے اصول پر کہیں کمپرومائز کیے بغیر ایسے ایک جو نا سچویشن پر بچوں کو ابھاریں کہ جب وہ لوگ اسکول چھوڑ کر باہر بھی جاتے ہیں تو they are able to adapt and gel. They are able to adapt and gel within the society. اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کریکولم پر جو ہے نا نظر دوڑایا جائے, جو I think will come up in Sheikh Abdul Latif's talk. I don't want to go into penetrate into his area. دوسرا جو ریکمنڈیشن یا دوسری جو سوچ ہے جو میں ابھی پرپوز کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ تمام اسلامک اسکول کے ذمہ داران اس پر غور کریں کہ ہمارے اسکول ہی کو تھوڑا کھولیں تاکہ باہر کے لوگ بھی ہمارے اسکول میں داخلہ لیں. ہماری ہی پکڑ ہوگی, ہمارا ہی کنٹرول ہوگا, مگر بچوں کو یہ عادت بھی لگ جائے گی کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کیسے ملنا چاہیے, معاملات کیسے کرنا چاہیے, بات چیت کیسے کرنی چاہیے, دوستی کیسے کرنی چاہیے, کہاں تک لائن ہے جس کو پار نہیں کیا جا سکتا, کون سے لائن کے اندر جو ہے آپ لین دین رکھ سکتے ہیں, دوستی کیا ہے, کیسے وفاداری نبھانی چاہیے, معاملات کیسے کرنی چاہیے. with a pluralistic society, when they go to the real world, they should be able to implement the Islamic teachings and adapt into the society with the situation without compromising on what they have learned, without making a deal or a compromise between their aqidah and their principles. تو اگر اس کا ایک نظام بنایا جائے جہاں پر ہمارے جو سچویشن ہے, ہمارا جو ماحول ہے, اس میں رہتے ہوئے
لوگ اپنے ایمان پر قائم و دائم ہوں، اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، اور جو چیز غلط ہے شریعت کے تعلق سے یہ اس کے نظر میں غلط ہی رہیں۔ ایسے نہیں کہ آپ کسی سے دوستی نبھانا چاہتے ہیں تو چلو سب پورے جو لائن سے سب کو مٹا دیں گے ہم لوگ جو ہے نا آپ جو کہیں گے ہم لوگ مان لیں گے، ایسے نہیں۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ہم لوگ اپنے عقیدے پر قائم رہیں گے، ہم لوگ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، اپنے اصول و ضوابط پر قائم رہیں گے۔ اس کے باوجود جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، جو لوگ ہمارے سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے آداب، ان کے ساتھ جو ہے نا بیپار تجارت کے آداب، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے when they go into the society they have to do that۔ تو یہاں پر جہاں پر متون کو حفظ کرا رہے ہیں، اجزاء قرآن کو حفظ کرا رہے ہیں، احادیث کو حفظ کرا رہے ہیں یا اس کی شرح بیان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تعلیم، اس کا بھی ایک ٹریننگ دیا جائے کہ جب بچے اسکولوں سے نکل کر معاشرے میں جاتے ہیں تو ان کو ایک آکورڈ فیلنگ نہ آئے کہ یہ ہم لوگ کہاں آ گئے۔ ہمارے پاس تو وہی چل رہا تھا، سب ہمارے لوگ تھے، ہم لوگ السلام علیکم وعلیکم السلام ہی میں ڈیل کر رہے تھے۔ اب یہاں یہ کالج میں مجھے کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اب میں کالج میں جا رہا ہوں تو یہاں کو ایجوکیشن ہے، ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی، میں ادھر لڑکا بیٹھا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے پڑھانے والی عورت تھے وہ حجاب کے بغیر آ کے پڑھا رہے۔ اتنے سارے ایشوز پیدا ہوتے ہیں ریئل ٹائم امپلیمنٹیشن میں۔ جیسے اسکول سے نکل کے مثال کے طور پر انجینئرنگ یا میڈیسن یا جو کوئی بھی فیلڈ میں بچہ کالج اسٹڈیز کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اس کو یہ ساری پریکٹیکلٹیز پیش آنے لگتے ہیں، جہاں پر ایک سارٹ آف فیلنگ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کو صرف جو ہے نا ٹیکسچوئل پڑھایا گیا، تھیوری پڑھایا گیا، ایسے سچویشنز میں ہم نا کیا کرنا معلوم نہیں، ہم لوگ پر پتہ نہیں کیسے لیکن ہاؤ ڈو وی امپلیمنٹ واٹ واز ٹاٹ۔ تو اس کی ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف گائیڈنس ہو بچوں کی، ایسا کریکولم بھی بنے اور ایسا جو ہے ماحول بھی ان کو ایک بنایا جائے، ایک انٹرنشپ پروگرام ہو یا ایسے کوئی بھی ایک صورتحال ہو جہاں پر بچوں کو چاہیے کہ اسکول ختم کر کے جب معاشرہ میں وہ لوگ گھل مل جاتے ہیں تو ان کو ایسا کوئی چیز مسنگ نہ معلوم ہو کہ ارے کاش ہم کو ایسے بھی ایک موقع پہلے ملتا تو کتنا اچھا ہوتا، ایسے نہ فیل ہو کہ اسلامک اسٹڈیز یا اسلامک اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے ہم لوگ کچھ چیز ایسے کھو دیے ہیں یا ہم کو ایسی تعلیمات نہیں ملے ہیں، ایسے کوئی فیلنگ نہ رہ جائے، کوئی ندامت نہ رہ جائے، اس کے طرف بھی کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو، اس مجلس کو مبارک بنائے اور اس کے اہداف کو کامیاب بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام اسلامک سکولز کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں تو وہی کہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرماتے تھے کہ انبیاء جو ہے، انبیاء ان کے باپ جو ہے واحد ہیں، ان کے ماں جو ہے الگ الگ ہیں، وہ لوگ بھائی ہیں، انبیاء سارے بھائی ہیں۔ دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہی ہے مگر ہماری شریعتیں الگ الگ ہیں۔ اسلامک اسکول کا بھی وہی ہے، ہمارے اہداف ایک ہی ہیں مگر ہمارے مینجمنٹ الگ الگ ہیں۔ تو ہم لوگ کوئی الگ الگ یونٹس نہیں ہیں، ہم لوگ تو ایک ہی ہیں، ہمارے سارے اسکولز بھائی بھائی ہیں، ہمارے اہداف ایک ہی ہیں، بس ہمارے مینجمنٹ الگ الگ ہو سکتی ہے، ہماری زبانیں الگ الگ ہو سکتی ہیں مگر اہداف تو ایک ہی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مزید کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ هذا ما قلت وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا